باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہماری سحری جو ہے پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جوس آپ نے جی بنا لیا ہے، پورا ہو گیا۔ نام کیا بتایا تھا آپ نے اس کا؟ اسٹرابری منٹ جوس۔ اسٹرابری منٹ جوس، اور دیکھتے ہیں جی کس طرح کا انہوں نے بنایا ہے، زبردست۔ اچھا یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے، یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے؟ نہیں میٹھا ہے، میٹھا ہے یہ جی بالکل۔ چلیں جی میٹھا بھی ہے، اور یہ جو ہے سحری انہوں نے پوری تیار کر لی ہے۔ اچھا مجھے صوبیہ آپ بتائیں، آپ کو جب کوئی اصلاح کرتا ہے تو آپ تو برا نہیں مان جاتی؟ اگر سب کے سامنے ہو تو برا لگتا ہے، سب کے سامنے ہو تو لگتا ہے، ویسے اگر اکیلے میں کریں تو ٹھیک ہے؟ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ سب کے سامنے اگر وہ کر رہا ہے تو کیا برا کیا لگتا ہے آپ کو ایسے؟ ایکچولی میں بالکل چپ ہو جاتی ہوں۔ اچھا مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بعد میں بول سکتے ہو، میں بولتی ہوں بھائی آپ مجھے بعد میں بول دیتے، ابھی کی بول رہے ہیں۔ یہ جی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اگر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل اکیلے میں کر دیں، کسی کے سامنے نہ کریں، کیونکہ ہر کسی کو برا لگتا ہے۔ عزیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پہلی دفعہ ہماری نشست پہ آئے ہیں عزیر بھائی، تو ہم نے کہا کیوں نہ ان کے آنے کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو عزیر بھائی آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب،
वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा न करे, वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब उज़ैर भाई, बहुत खूब। और हमने सोचा कि ना भाई उज़ैर भाई पहली दफ़ा निशिस्त में आए तो इनके होने का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी रहेगी दोबारा हमारी इन्हीं निशिस्तों में। जी, ब्रेक से जाने से पहले एक बहुत अहम मौजू पे बात चल रही थी, उसी को मैं चाहूँगा कंटिन्यू करूँ। शमशाद भाई, आपने कहा कि जो वालदा की गोद होती है पहली दर्जगाह है, हम भी ये कब से सुनते आ रहे हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन अब ये देखने में आता है कि वालदा भी जॉब करती हैं, वालिद भी जॉब करते हैं, और या तो बच्चे मेड पर होते हैं या घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके पास होते हैं। ऐसी सूरत में फिर बच्चे की इस्लाह कौन करेगा? क्योंकि हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में भी ये देखते हैं कि असातिज़ा पढ़ा तो रहे लेकिन उस तरह इस्लाह नहीं करते जैसे पहले के दौर में हुआ करती थी। ऐसी सूरत हाल में इस्लाह कहाँ से होगी? हाँ नहीं, ये वाकई सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है कि इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है घरानों की, सिर्फ ये कि हस्बैंड की नौकरी से काम नहीं चलता, वाइफ को बेचारी को काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा ना, देखें ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि रियासत जो है वो अपने जो भी मदारिस हैं उनका जो करिकुलम बनाते हैं, जो निसाब बनता है, उसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि एक पीरियड ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें सिर्फ तरबियत हो, इस्लाह का पीरियड, इस्लाह का पहलू हो। उसमें लोगों को बताएं, बच्चे को शुरू से बताएं कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने लेन देन में साफ़ रहना है, आपने इवन के रोड जो क्रॉस करना है वो किस तरह से करना है, आपने ट्रैफिक लाइट का एहतराम करना है। ये तमाम दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पर निसाब में शामिल है, वहीं से बच्चे सीखते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, अगर वहाँ मकसद है कि अचानक कोई, मैं आपको मिसाल दूँ कि ये पिछले साल में कनाडा में था, और कनाडा में टोरंटो में पहली दफ़ा मैंने देखा बड़ी शदीद बारिश हुई, बहुत ज़बरदस्त बारिश, और पहली दफ़ा वहाँ लाइट चली गई। मकसद कराची में तो हर घंटे के बाद चली जाती है, लेकिन टोरंटो में मैंने देखा वो लाइट चली गई। अब मैं गाड़ी चला रहा था तो यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर फिर वो ट्रैफिक सिग्नल तो बंद हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो पाइल, हर बंदे की कोशिश होती है वो पहले निकले, बिल्कुल, और कोई भी नहीं निकल पाता क्योंकि वो सब एकदम जैम हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। वहाँ मैंने ये देखा कि ट्रैफिक सिग्नल पे जब मैं पहुँचा हूँ तो बड़ी तरतीब से, ना वहाँ पुलिस वाला था ना कोई था, जो पहले गाड़ी आ रही थी वो पहले निकल रही थी, जो बाद में आ रही थी वो खुद ही रुक जाता था। तो इस तरह से वो, अच्छा, अब उसमें देखें रियासत की भी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप देखें। शमशाद भाई, वो लोग तो अपने ही मसलों से बाहर नहीं आ रहे ना, यहाँ तो कोई अपने मसले से बाहर नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं, पेरेंट्स बेचारे मजबूरी है लेकिन उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर तो लेकिन देखें अगर करना चाहे ना, देखें इन नामसाइद हालात में भी, मैं पाक सरजमीन पार्टी का आपको बता दूं, हर 15 दिन के बाद हमारी एक तरबियती नशिस्त होती है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये सिलसिला पिछले 2 साल से तसलसल के साथ जारी है। एक हफ़्ता छोड़ के अल्टरनेट जो सैटरडे होता है, रात को ठीक 8 बजे हमारी वो तरबियती नशिस्त शुरू होती है, 1 घंटे की। उसमें यह कि हम शहर के दानिश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उलमा कराम, मतलब उनको हम दावत देते हैं कि वो हमारे इन कारकुनों से खिताब करें, उनको लेक्चर दें। तो वो एक तरबियत का पहलू जो नहीं है 2 साल, क्योंकि मुस्तफ़ा ये चाह रहे हैं कि जो हमारी PSP के जो कारकुन हो वो मुनफरिद हों, और वही वजह है कि आप देखें अब जब ये मुश्किल घड़ी आई है तो वो तरबियत काम आ रही है। असल में सियासी जमात जितनी भी हैं उन सबको चाहिए कि ये सिलसिला अपने अपने इदारों में, अपने ऑफिसेज़ में इस काम को भी शुरू करें। कब तक आप, मकसद है कि आप देखें पिछले जो 30 साल कराची पे गुजरे हैं,
اور کس طرح سے یہاں سیاسی کارکنوں نے مقصد یہ کہ کوئی بدماش بن گیا, کوئی اس ایجوکیشن تو ختم ہو کے رہ گئی نا. آپ دیکھیں کراچی کے اندر دیکھیں تعلیمی ادارے تقریباً جو گورنمنٹ کے, ہم اور آپ سب پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیے کہ ہم آگے بڑھیں. اب سارے وہ پیلے اسکول آپ دیکھ لیں, کہیں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں, کہیں پہ باڑے بنے ہوئے بالکل جی, ہوتے وہ ہیں. گورنمنٹ اب صرف پرائیویٹ اسکول جو ہے نا وہ رہ گئے, پرائیویٹ اسکول رہ گئے اور ان کی پھر فیسیں اتنی زیادہ ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ ایک استاد بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ مدرسے میں خود بچوں کو جو ہے ہم نے تعلیم بھی دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اصلاح پہ, تربیت پہ توجہ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات اور شمشاد بھائی کی بات کو مختصر کرتے ہوئے بات کروں گا میں. سب سے پہلی بات کہ صلح اسے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ تربیت کا جو تعلق ہے, تو یاد رکھیے گا اگر ہمارے آپ اسلاف کو اٹھا کر دیکھیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک مفہوم ہے ہفتے میں ایک دن صلح کی صحبت واجب ہے. اچھا جی, اب کیوں یہ بیان فرمائی؟ اس لیے کہ صالحین کا جو کام ہوتا ہے نا وہ بندے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. اب ایک مثال کے طور پہ اصلاح کیوں کی جائے اور اصلاح کرنے والے کو ملے گا کیا؟ مثال کے طور پہ اب میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں, بولا یار کر رہا ہے کرنے رہے, مجھے اس سے کیا فائدہ؟ ایک بندے سوال پیدا ہوتا ہے نا, بھائی یہ خامخواہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. تو یاد رکھیے گا صلح کرنے والے کو جو اجر ملے گا وہ یہ کہ اگر کسی کی اصلاح کی بطور استاد, میں نے اپنے شاگرد کی اصلاح کی, ٹھیک ہے, تو اسے ملے گا کیا؟ اگر وہ اصلاح کرنے کے بعد شاگرد عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو اب عمل کرے گا شاگرد کو بھی ثواب ملے گا, استاد کو بھی ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آپ کی مراد یہ ہے کہ جتنی جو اس نے عمل شروع کیا تو صرف اب عمل کرنے والے کو ثواب نہیں مل رہا بلکہ اصلاح کرنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے. اسی طرح مدارس میں بھی اگر علماء کرام ہو, اور علماء کرام کا یہ شعار ہے, جیسے بھی آپ کہنا کہ اگر والدین اصلاح نہیں کرتے یا کوئی نہیں, تو یہ علماء کرام کا حق بنتا ہے یا صوفیہ کا یہ حق بنتا ہے یا صالحین کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے قریب کے آنے والوں کو, ماننے والوں کو وہ ان کی اصلاح کریں. اب اصلاح کا پہلو مختلف ہوتا ہے. بہت سے ایسی بات ہوتی ہے کہ مثال کسی کا آپ نام نہ لیں لیکن آپ ایسی کوئی آیت یا حدیث بیان کرتے ہیں کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے میرے لیے ہو رہی ہے, میرے بارے میں ہو رہی ہے. تو اس سے پتہ کیا لگا کہ آپ نے کسی کے عیب کو ذاتی طور پر اس کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ آپ نے عرف عام میں بیان بھی کر دیا اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی. تو علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ عرف عام میں سب کی اصلاح ہو جائے اور پتہ لگ جائے. مفتی صاحب میں نے ایک چیز اور نوٹس کی ہے کہ لوگ اب کسی کی اصلاح کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہاں, ہمارے اندر ایک جھجک آتی ہے, ایک ڈر آتی ہے کہ یار ہم اس کے بچے کو اگر بولیں گے تو وہ تو پتہ نہیں بدلے میں کتنا ہمارے بچے کو بول دے گا یا کچھ بھی. تو اصلاح کرتے ہوئے ڈر کیوں آ گیا ہمارے اندر؟ دیکھیں بات پتہ کیا اصل میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو شخص ہے وہ ہمارے لیے بھلائی چاہ رہا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ ہمارے لیے تنقید ہمیں نیچا دکھا رہا ہے اور اپنے آپ کو اوپر کر رہا ہے. اصلاح کرنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اصلاح کرتے ہوئے ایسی بات میں نے پھر آپ سے کہوں کہ دوسرے کو نیچا نہ دکھائے یا تنگ نظر نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ یاد رکھیے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلاں بستی جاؤ اور اس کو الٹا دو. جب اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان اللہ کے رسول نے فرمایا تو ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا فلاں بندہ اس بستی میں رہتا ہے جو بہت نیک ہے, پرہیزگار ہے, تو یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو بھی الٹا دو. تو اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو جب یہ فرمایا کہ مولانا وہ تیرا نیک بندہ, فرمایا ہاں نیک تو ہے لیکن اس کے سامنے لوگ غلط کام کرتے رہے, اس کے سامنے لوگ بے حیائی کرتے رہے, اس نے کبھی ان کی اصلاح نہ کی تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کے اوپر کوئی جیسے کہتے ہیں ماتھے میں بل آ جانا یا تھوڑا سا کہ یار ہم اس کو کہیں, اس نے اس پر کوئی ملال کا اظہار نہ کیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. معلوم یہ چلا کہ اگر ہم اصلاح کا پہلو ختم کر دیں گے کہ بھائی کوئی جھوٹ بولا تو بولنے تو میرا نعوذ باللہ اللہ عرف میں کہتے ہیں میرے باپ کا کیا جاتا ہے. بالکل. تو اب یہ جو کہنا یہ کام بالکل غلط ہے کیونکہ اصلاح کرنا یہ امت کا شعار ہے. جیسے میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے آیت بیان فرمائی کہ تم برائی سے روکتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کریں لیکن اصلاح میں پہلو اصل بات وہی ہے کہ جب آپ اصلاح کر رہے ہو تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا, یعنی جب بندہ یہ عمل کرے گا. دوسری بات جب اصلاح کر رہے ہو تو آپ کے الفاظ ایسے ہوں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. اور پھر آخر میں ایک بات بتاؤں کہ اصلاح کا سب سے پہلا تعلق ہوتا ہے وہی بات ہے گھر کی. مثال کے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. آپ ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ امی جان آپ کو معلوم ہے میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. یعنی فخر میں انہوں نے بات کہی.
تو ماں نے کہا تیرا کیا کمال, کمال تو میرا ہے. ہاں ہاں فرمایا وہ کیا؟ فرمایا جب تو بچہ تھا نا, میں دودھ پلاتی تھی, پہلے وضو کرتی تھی, قرآن ہاتھ پہ لیتی تھی, پھر تجھے دودھ پلاتی تھی. سبحان اللہ. تو کمال تیرا نہیں, کمال میرا ہے. اور کمال تجھے یاد نہیں کہ جب تجھے نماز کے لیے میں نے کہا, تو جب نماز پڑھاتی تھی پہلے تجھے چینی یعنی شکر دیتی تھی کہ تجھے میٹھا پسند تھا, اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھی اور میں یہ سوچ رہی مولا آج میرا بندہ کہیں, میرا بیٹا کہیں تجھ سے جو ہے روٹ نہ جائے, وہ نماز پڑھنا بند کر دے. تو جب میں گھر آئی تو تو نے دیکھا کہ جب میں نے پوچھا تو نے نماز پڑھی؟ فرمایا ہاں پڑھی. اور کیا حال تھا؟ فرمایا امی آج کی چینی تو اور بھی میٹھی تھی. تو معلوم یہ چلا کہ کردار تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے. تو اگر اس وقت کی ماں چینی دے سکتی ہے نا, تو آج کی ماں چاکلیٹ دے سکتی ہے نیک عمل کرانے کے لیے. کردار بنتا ہے گھر سے, تربیت ہوتی ہے گھر سے. ماں باپ اگر نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے. بالکل جی, کیونکہ ابھی جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب اس کی عادتیں بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مدارس میں پڑھ رہے ہیں, ان کی تربیت بہت ضروری ہے. ہم آج کل اپنے بچے کو کچھ اور ہی سکھا رہے ہیں, اس طرح کی تربیت نہیں ہے جو ہم پچھلے دوروں میں سنتے آتے تھے, بڑوں کا احترام ہوتا تھا. اب اگر بچہ جواب دیتا ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے پٹک سے جواب دیتا ہے. اس کی ویڈیو بنا کر ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ڈانس کر کے دکھا رہا ہے, یہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کر کے دکھاتا ہے. تو خدا را اس چیز کو سوچے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, جو کہتے ہیں نا جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو آپ اگر ابھی کوئی ایسی چیز بو رہے ہیں تو آپ کو کوئی اچھے ریزلٹس نہیں آئیں گے. اس لیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یس کرنا چاہوں شریف بھائی, آج حال یہ ہے کہ بچہ اگر تھوڑا سا پریشان ہے تو ہم دے دیتے ہیں یہ لو بیٹا موبائل بالکل, اور گیم کھیلنا شروع کر دو. نیند ہماری خراب ہو رہی ہے. آج شاید ہم سے زیادہ اچھا ہمارا بچہ اینڈرائڈ استعمال کرنا جانتا ہے. تو بات یہ کہ ہم نے قرآن پڑھانا بند کر دیا ہے, موبائل سکھانا شروع کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آرام کے لیے بچوں کے وقتی آرام کو ضائع کر رہے ہیں, لیکن آنے والا کل ان کے لیے بڑا خطرناک ہے. بالکل جی, کیونکہ مجھے یہ بالکل آئیڈیا ہے کہ یہ وقت ابھی ذرا پہلے کے, اگر لوگ یہ مثال دے دیں گے جی پہلے اس طرح نہیں تھا, اب ظاہر ہے بہت فاسٹ ہو گئی دنیا, ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر ٹینشن زیادہ ہے, پرابلم زیادہ ہے, لیکن بچہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ تمام اساتذہ بھی, لیکن اساتذہ کا جو بات ہے وہ شمشاد بھائی سے کروں گا. شمشاد بھائی, ہم اگر بات کریں اپنے دور کی, اور اس میں اگر ہمیں ٹیچر ڈانٹتے تھے یا مارتے تھے تو اتنا کوئی وبال نہیں مچتا تھا اور ہم سن لیتے تھے ان کی بات. لیکن آج کل یہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, اسکولز میں تو بہت ہوتا ہے کہ جی آپ نے بچے کو ٹچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بچوں کو بری طرح مارنا بھی غلط ہے, ہم کچھ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جی تشدد ہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن بچے کو اصلاح کرنے کے لیے اگر استاد مارتا بھی ہے تو اب کے اسکولوں میں یہ پرابلم ہو چکا ہے کہ اتنا ایک بڑا سین کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی آپ اصلاح بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے صورتحال میں تو اساتذہ بھی ڈریں گے اصلاح کرتے ہوئے. اصل میں اساتذہ کو جو مقام, جو عزت, جو احترام معاشرے میں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. میں نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھا کہ امریکہ کے بلکہ بڑے مشہور ہیں, اشتیاق صاحب آپ نے سنا ہوگا نا, زاویے والے, وہ جی جی, انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کہیں امریکہ میں تھے, ان سے کوئی غلطی ہو گئی ٹریفک کی, تو ان کو ٹکٹ مل گیا, اور جب ٹکٹ مل گیا تو یہ عدالت پہنچ گئے. جب وہ عدالت پہنچے تو جج نے کہا کہ آپ نے یہ تو غلطی کی ہے, اس پہ اتنا جرمانہ ہے. انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ بھئی اس کو مقصد رفع کر دیا جائے, نہ لیا جائے. تو جج نے یہ پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں استاد ہوں. جج نے جب یہ پوچھا تو اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا جج, اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ استاد ہیں, آپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کرسی تک پہنچایا, آپ کی وجہ سے یہ آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ انصاف کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں, لوگوں میں انصاف بھی بانٹ رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر اساتذہ کا وہ مقام رہا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں بیچارے, بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پریس کلب میں انٹیریئر سندھ سے پرائمری اسکول کے اساتذہ آئے ہوئے تھے, ان کے بیچارے مسئلے تھے, وہ مظاہرے کر رہے تھے. جب انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کی طرف جانا شروع کیا تو ان کے اوپر وہی لاٹھی چارج. وہ یعنی استاد وہ ہے کہ ہم سب آج اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے استادوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں, ہمیں ان کا احترام جو ہے وہ بڑا ضرور کرنا چاہیے. اور یہ جو اصلاح معاشرے والی بات ہے نا, یہ بڑی ضرور. دیکھیں اگر جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو شروع کے 13 سال صرف تربیت کی, اپنے بہترین ٹیم تیار کی. اس کے بعد دیکھیں پھر کتنی جلدی سے یہ اسلام پھیلا ہے, عرب دنیا میں پھیلا اور عرب سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا. تو یہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ تربیت جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اس میں ہمیں سب کو, یعنی سیاسی جماعتوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, ریاست کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, ماں باپ کو بھی کردار, علماء کرام کو بھی. مساجد بڑی زبردست جگہ ہیں جہاں سے ہم
تربیت بالکل دے ایسے ہی۔ سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ فقہی مسائل زیادہ بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں زیادہ تر یا تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ فرعون کے قصے نہیں، انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ جھوٹ جو ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے. صحیح بات ہے. دیانتداری جو ہے یہ بالکل بہت جی، ضروری ہے. یہ ساری لین دین کے چیزیں اندر آپ نے بہت معلومات بہت بتاتے زیادہ ہیں. امپورٹنٹ ہیں اور بالکل اصلاح جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے. اس بات سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی ہم اگر کسی کی اصلاح کریں گے تو برا مان جائے گا، لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو آج کی نشست میں آپ نے سیکھا ہوگا. کیونکہ اگر ہم نے میں خاص طور پہ بات کروں گا ان چھوٹے بچوں کی کہ اگر ہم نے آج اپنے چھوٹے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا بغیر اصلاح کی، یہ سوچ کے کہ چھوڑو جی اس کے ماں باپ برا مان جائیں گے یا وہ برا مان جائے گا، آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. کیونکہ قیامت کے روز آپ کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ بچہ غلط کام کر رہا تھا، آپ خاموش کیوں رہے؟ وہ تو بچہ تھا، آپ تو بڑے تھے. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو کے جتنے گناہ کرتا رہے گا وہ سارے گناہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی جھولی میں پڑتے رہیں گے. تو آج کی نشست سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصلاح کریں، لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا محترم ہونا چاہیے. آپ کو اپنا ایسے نہیں کرنی چاہیے کسی کی دل آزاری ہو. آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ 1 سے 3 آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.